अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जान नावल का पार्ट नंबर 52 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आधे घंटे बाद ही डॉक्टर मौजूद था। उसने शादाब को अच्छी तरह चेक किया और मुझे देखते हुए कहा, खतरे की कोई बात नहीं, सिर्फ बुखार है, आप बच्चे को उनके पास ना लटाएं। मैंने फवाद को उठाकर झूल में डाला। डॉक्टर ने शादाब को इंजेक्शन दिए और आहता को मज़ीद दवाइयाँ देने के लिए साथ ले गए। जबकि मैं परेशान सी कमरे में टहल रही थी। डॉक्टर ने सिर्फ बुखार बताया था, मगर ये बुखार ही लंबा हो गया। घबरा कर मैंने सुबह 410 फ़ोन कर दिया। फूफो ने सुना तो कहा, वो लोग अभी कोयटा के लिए रवाना हो जाएंगे, मैं किसी किस्म की फिक्र ना करूं। और मैं फ़ोन बंद करके फिर उनके पास चली आई। आहतर उनके पास था और वो नींद बेहोश पड़े थे। कभी कभी उनके मुंह से सिर्फ जान निकलता और आहतर हैरान होकर मुझे देखने लगता। दोपहर में अचानक उनके दोस्त जिया आए, मुझे सलाम किया और पूछा, शादाब को ये अचानक क्या हुआ? ऑफिस में तो कल ठीक थे। मुझे नहीं मालूम, कहकर मैं रो दी। जिया ने हैरत से मुझे देखा, फिर कहा, फिक्र ना करे भाभी, मैं यहाँ उनके पास हूँ, कुछ नहीं होगा उसे। और शादाब के बेडरूम में चले गए। रात जब तक शादाब को मुकम्मल होश आया तो 4 सदा से फुप्पो, मेरी अम्मी, सजाद भाई और जहीर भाई आ चुके थे। शादाब ने उन सबको हैरान होकर देखा और फुप्पो उनको बेताशा प्यार करते हुए रो दी थी। आंसू तो मेरी आंखों में भी थे। शादाब ने बगौर मुझे देखा, फिर नहीफ आवाज में पूछा, फवाद कहाँ है मीना? वो सो रहा है, मैंने बताया। उसको मेरे पास लाओ, डॉक्टर ने उसको आपके पास लटाने से मना किया था, मैंने उनको बताया। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा और आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने मेरे और जिया के सिवा बाकी सब लोगों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। फिर मुझसे पूछा, उनकी ये हालत कब से थी मिसिस शादाब? ये कल सुबह ऑफिस गए थे तो ठीक थे, वापस आए तो तबीयत खराब थी। मैं जितना जानती थी इतना बता दिया। कोई खास बात अगर आप दोनों के दरमियान या वैसे कोई और हुई हो तो मुझे बता दे, मैं उनका डॉक्टर हूँ। जी मुझे तो मालूम नहीं, मेरे सामने जब ऑफिस गए थे तो ठीक ठाक थे, मैंने डॉक्टर को तसल्ली दी। अच्छा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने जिया को देखा और कहा, इनको अटैक का खतरा है और मुझे लगता है इनको कोई शॉक लगा है, कोई सदमा पहुंचा है। जी सदमा? कैसा सदमा? मैंने आंखें फाड़ कर डॉक्टर को देखा तो शादाब ने शायद सारी बातें सुन ली थी। आंखें खोलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, प्लीज़ आप इनको परेशान ना करें, अब मैं ठीक हूँ और सुबह तक मज़ीद बेहतर हो जाऊँगा। कहकर उन्होंने हम सब को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और आंखें बंद कर ली और हम सब बाहर निकल आए। उन्होंने ठीक कहा था। अगली सुबह उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और शाम तक मज़ीद बेहतर हो गई तो मैं फवाद को उनके पास ले आई। उन्होंने मुस्कुराकर फवाद को देखा मगर गोद में नहीं लिया, शायद अपनी बीमारी की वजह से। 2 दिन बाद वो मुकम्मल हशाश बशाश थे और हंस हंस कर हम सब से बातें कर रहे थे। अब फवाद उनकी गोद में था, हम सब लॉन में बैठे थे। वो बातें करते करते कभी फवाद के हाथ चूमते, कभी मुंह और कभी पाँव। उनका यह रवैया देखकर फुप्पो और अम्मी मुस्कुराने लगी तो शादाब ने कहा, अम्मी पता नहीं क्या बात है, फवाद पर मुझे बहुत प्यार आता है, जी चाहता है जॉब आप छोड़कर इसी के पास बैठा रहूं। अब पता चला औलाद की मोहब्बत क्या होती है, फुप्पो ने कहा तो वो फवाद को मेरी गोद में डालते हुए खुद फुप्पो की गोद में सर रखकर बैठ गए और उनका हाथ पकड़कर होंठों से लगाते हुए बोले, अम्मी आपको मैंने बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशान किया है, लेकिन खुशियाँ मैंने भी कब पाई हैं। वो हलाम में देखते हुए ना जाने क्या सोचने लगे, फिर नम आंखों से कहा, प्लीज़ अम्मी अब आप सच्चे दिल से मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी आपको दुख नहीं दूंगा, अब मैं हमेशा आपको अपने पास रखूंगा, आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। उनकी आवाज़ में भी नमी शामिल हो गई तो पुप्पो के साथ साथ मैं भी तड़प उठी। अरे अरे, औलाद तो परेशान करती है, लेकिन अब मैं तुम्हें दुख देख कर बहुत खुश हूँ। फूफा ने चुपकर शादाब का सर और मुंह चूम लिया। फिर इधर उधर की ढेरों बातें होने लगी तो अचानक आपा जिक्र निकल आया। फूफो ने कहा, शादाब अगर तुम ठीक हो तो हमें आयशा बाजी के घर छोड़ आओ। तब मैंने देखा बातें करते करते वो एकदम संजीदा हो गए और आहिस्ता से कहा, अम्मी मैं नहीं जा सकता, जहीर को रास्ता समझा देता हूँ, आप उनके साथ चली जाएं। फिर उन्होंने जहीर भाई को एड्रेस समझा दिया और खुद उठे और बोले, मीना मैं अब आराम करूँगा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे।
اور بیڈ روم میں چلے گئے، جبکہ امی، پھپھو، سجاد اور ظہیر بھائی گاڑی لے کر آپ کی طرف نکل گئے۔ کچھ دیر کھیلتے کھیلتے فواد بھی سو گیا۔ میں نے اس کو لٹانے بیڈ روم میں آئی، دروازہ آہستہ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سو رہے تھے۔ میں فواد کو کاٹ میں لٹکا کر مڑی ہی تھی کہ وہ بولے، عائشہ میری جان، کہاں کہاں ہو تم؟ میں جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بند تھی۔ اس بیماری کے دوران آپ کا نام 2-3 بار میں نے ان کے منہ سے سنا تھا اسی طرح، مگر تب میں نے سوچا تھا چونکہ آپ نے ان کو مجھ سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا اس لیے وہ غصے میں آپ کا نام لیتے ہیں۔ تاہم آج انہوں نے ساتھ جان بھی لگایا تھا۔ میں الجھی الجھی باہر آئی تو وہ سب لوگ بھی چلے آئے۔ ان کو دیکھ کر میں نے پوچھا، آپ سب اتنی جلدی چلے آئے؟ عائشہ نہیں ملی، امی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا وہ گھر پر نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھئی، ان کی کولیگ نازیہ تھی، وہ بتا رہی تھی کہ عائشہ 8 مہینے پہلے کینیڈا چلی گئی تھی۔ کتنی بے وفا ہے، نہ جانے کی اطلاع کی اور نہ وہاں جا کر خط لکھا، امی کہہ رہی تھی۔ کوئی مجبوری ہوگی بھابی، ورنہ باجی ایسی نہیں۔ پھپھو نے فوراً صفائی پیش کی۔ ہاں یہ تو ہے، امی نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ اگلی صبح امی، سجاد اور ظہیر بھائی واپس چلے گئے، جبکہ پھپھو کو اب ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ شاداب نے مزید 1 مہینے کی چھٹی لی اور ہمیں لے کر زیارت آ گئے، جہاں کا موسم پورا سال ہی خوشگوار رہتا تھا، اور اسے خوشگوار موسم اور خوبصورت جگہ پر 1 مہینہ ہنستے مسکراتے گزرا۔ گو کہ شاداب کی طبیعت ٹھیک ہی تھی، لیکن رات کو وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے تھے۔ 1 ماہ بعد ہم واپس کوئٹہ آئے اور اگلے ہی روز انہوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ سہ پہر وہ آفس سے واپس آئے تو میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 5 بجے وہ اٹھے اور تیار ہو کر گیمز کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اختر سے کہا وہ کپڑے دھوبی کو دے آئے۔ وہ کپڑے گن کر باندھنے لگا تو میں نے کہا، رکو، صبح جمعہ ہے، صاحب کا یونیفارم بھی لے جاؤ۔ میں کمرے میں آئی اور وردی نکال کر جیبیں چیک کی تو ان کا بٹوا جیب میں ہی تھا۔ بٹوا نکال کر وردی اختر کو دی، پھر یوں ہی بٹوا کھول کر دیکھا، مگر زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ بٹوا کھلتے ہی خانے میں لگی ہوئی آپ کی تصویر نظر آئی۔ مارے حیرت کہ میں بہت دیر تک تصویر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، شاداب نے یہ تصویر اپنے بٹوے میں کیوں رکھی ہے؟ اور آہستہ آہستہ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ ساری حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی، ہر الجھن میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں سمجھ گئی، شاداب آپ کو پسند کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا۔ گو کہ یہ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ شاداب سے 15 برس بڑی ہیں۔ اس کے باوجود شاداب کی یہ محبت کچھ حیران کرنے والی ہی تو تھی۔ اب مجھے یاد آیا، امی نے بتایا تھا کہ آپ کینیڈا جا چکی ہیں، تو آپ ہی تھی جن کا پیار فواد کے لیے اتنی دور سے آیا تھا۔ وہ آپ ہی تھی جن کو سوتے جاگتے میں وہ جان کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ آپ ہی تھی جن کا ہاتھ ملنے کے بعد وہ بیمار ہوئے تھے، کیونکہ آپ کا وہ ہاتھ بھی اس بٹوے میں موجود تھا جس کو بعد میں نے پڑھ لیا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی، بلکہ ہم سب تو آپ کو بہت شریف سمجھتے تھے، جبکہ آپ نے اپنے سے 15 برس چھوٹے لڑکے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ گو کہ میری امی بھی میرے ابا سے 15 برس بڑی تھی، مگر ان کی شادی ماں باپ کی پسند پر ہوئی تھی، جبکہ آپ میں نے اختر سے وردی لے کر بٹوا میں ڈال کر پھر واپس الماری میں ٹانگ دیا اور خود باہر چلی آئی۔ ہمارے غصے کے میرا برا حال ہو رہا تھا، لیکن یہ غصہ مجھے اور پر تھا، شاداب پر نہیں، کیونکہ وہ آپ ہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک میرے حقوق نہ دیے تھے۔ میں اس کے ایک کمرے میں، وہ زمین پر سوتے تھے، اور اس گھر میں آتے ہی وہ بیمار ہو گئے۔ صحت مند ہونے پر وہ ہمیں زیارت لے گئے، مگر وہاں بھی انہوں نے الگ الگ روم میں رکھا تھا۔ اب میں سمجھ گئی وہ کیوں مجھ سے دور دور رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ کی یہ کرتوت پھپھو کو بتاؤں، جو آپ کو پتہ نہیں اپنے دل میں کیا کیا سمجھتی تھی، کیونکہ بقول ان کے آپ کی وجہ سے شاداب برائے راست پر آ گیا تھا۔ میں ان کو بتانا چاہتی تھی، شاداب جو آپ کی ہر بات مانتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مگر میں ان کو کچھ نہ بتا سکی، صرف اس حیا سے کہ کہیں شاداب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا، یہ دوری جو آپ کی وجہ سے میرے اور ان کے درمیان حائل ہے، میں اس کو خود دور کروں گی۔ میں ان کی بیوی تھی، جبکہ آپ اگر کبھی کچھ تھی بھی تو اب بہت دور جا چکی تھی۔ رات ان کے آنے سے پہلے میں نے ایک باریک کامدار سوٹ نکال کر پہنا، خوب اچھی طرح میک اپ کیا اور مسکراتے گنگناتے ہوئے شاداب کا انتظار کرنے لگی۔ پھپھو نے مجھے تیار ہوتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہا،
مینا، ہم عائشہ باجی کو جتنی بھی دعائیں دیں کم ہی ہیں. ان کی وجہ سے شاداب شادی پر رضامند ہوا. اگر وہ نہ ہوتی تو تمہارا کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر میں آج بھی کام جاتی ہوں. بہت نیک عورت تھی عائشہ باجی کی تقدیر نے نہ جانے ان کے ساتھ اتنے ظلم کیوں کیے. نیک، میں نے دل میں سوچا، منہ سے کچھ نہ بولی. پھوپھو کچھ دیر باتیں کرتی رہی. پھر جیپ کی آواز آئی تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھوپھو میرا موڈ کھانے کو نہیں، مجھے نہ بلائیے گا. ان کے اندر آنے سے پہلے ہی میں بیڈ روم میں آ گئی. انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا. ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مینا کیوں نہیں کھانا کھایا. ان کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ پوچھتے. یہ شادی تو انہوں نے آپ کے مجبور کرنے پر ہی کی تھی. یہی وجہ ہے پہلے روز سے لے کر وہ اب تک مجھے نظر انداز کرتے رہے. کھانے کے بعد وہ بہت دیر تک وہاں پھپھو کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے. پھر فواد کو کارٹ سے اٹھانے لگے تو پھپھو نے کہا، یہ آج سے میرے ساتھ سوئے گا. کیوں امی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا. کیوں؟ میرا اس پر کوئی حق نہیں. پھپھو نے بگڑ کر کہا، یہ بات نہیں امی، اس کے دودھ کا مسئلہ ہے. یہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں. حالانکہ میں چاہتا ہوں اس کو ڈبے کے دودھ کی بھی عادت ہو جائے، مگر یہ پسند کرے تو بات بنے. بیٹا، بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی دودھ اچھا نہیں. مجھے خود بھی ڈبے کا دودھ پسند نہیں. تو فواد کی فکر نہ کرو، جب اس کو بھوک لگے گی میں مینا کو بلا لیا کروں گی. امی، مینا کو بھی آپ اپنے کمرے میں سلا لیجیے گا. آدھی رات کو کہاں پریشان ہوں گی. شاداب کو مجھ سے نجات کا گویا راستہ مل گیا. پھوپھو سمجھی وہ سب ان کی محبت میں کہہ رہے ہیں. محبت سے ان کا منہ چوم کر بولی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی مجھے. تمہارے لیے بھی تو جگہ کرتی تھی آدھی رات کو، اور یہ تو مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے. یہ واقعی بہت خوش قسمت ہے. وہ لوگ جو مجھ سے پیار نہ کر سکے وہ بھی اس کو پیار کرتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ. کیوں بیٹا؟ انہوں نے جھک کر فواد کا رخسار چوما اور پھپھو فواد کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی. شاداب کچھ دیر وہیں کھڑے سوچتے رہے، پھر اپنے کمرے میں آئے. میں صوفے پر بیٹھی ان کے لائے ہوئے میگزین کی تصویریں دیکھ رہی تھی. انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. سیدھے سلیپنگ سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئے. نائٹ گاؤن نکال کر پہننا، پھر اسٹڈی روم میں چلے گئے. میں مارے غصے کو کھولنے لگی، کیونکہ اب میں ان کی بے روحی کی وجہ جان چکی تھی. زیارت سے واپس آنے کے بعد کل رات بھی انہوں نے یہی ڈرامہ کیا تھا. میں فواد کو ساتھ لیے بیڈ پر سونے کے لیے، جبکہ شاداب بیڈ کی بجائے وہ صوفے پر لیٹ گئے تھے. میس کے کمرے میں تو چلو سنگل بیڈ تھا، یہ ڈبل بیڈ تو نیا بنوایا تھا انہوں نے. جب وہ بیمار تھے تب وہ 2-3 دن اس بیڈ پر میں سو گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی صوفے پر لیٹنا شروع کر دیا تھا. پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے خود کو، شاید آج کا مجنوں. مارے نفرت اور غصے کے میں بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتی رہی. جب گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو میں بیڈ پر لیٹ گئی، مگر سوئی نہیں، کیونکہ آج میں ان سے صاف صاف بات کرنا چاہتی تھی. 12 بجنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں آئے اور سیدھے صوفے کی طرف بڑھے تو میں نے لیمپ آن کر دیا. انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر صوفے پر بیٹھ گئے. میں اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر کے ان کے قریب چلی آئی. انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے، سوئی کیوں نہیں؟ نیند نہیں آئی تو سو کیسے جاتی؟ میں ان کے قریب صوفے پہ بیٹھ گئی. انہوں نے گھوم کر مجھے دیکھا، پھر دور ہوتے ہوئے بولے، کوشش کرو تو نیند آ جائے گی. بہت کوششیں کر چکی ہوں مگر نہیں آئی. میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا تو وہ کچھ پریشان ہوئے، پھر اٹھے اور سائڈ میٹ کی دراز سے سلیپنگ پلس کی شیشی نکالی، مگر میں نے ان کے ہاتھ سے چھین لی. یہ آخری حربہ تھا ان کا مجھ سے بچنے کا، اور میں آج ان کو گھیرنے کا سوچ رہی تھی. مینا، انہوں نے غصے سے صرف اتنا کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی اور آپ سونا چاہتے ہیں. میں نے مسکرا کر کہا، تم بھی ایک ٹیبلٹ کھاؤ تو نیند آ جائے گی. انہوں نے فوراً مشورہ دیا، لیکن میں سونا نہیں چاہتی. اب کہ میں نے مسکرا کر نشیلی آنکھوں سے ان کو دیکھا، کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے گھورنے والے انداز میں پوچھا. کیا آپ نہیں سمجھتے میں ان کے گلے میں باہیں ڈالنا چاہیے؟ مگر انہوں نے میرے بازو جھٹک دیے اور سخت لہجے میں کہا، مینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے سونے دو، پریشان مت کرو. یہ طبیعت آخر کب تک خراب رہے گی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے غصے سے پوچھا. مطلب یہ کہ مجھ سے دور رہنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا آپ نے. میں نے تیزی سے کہا. وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے، پھر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، تم جو بھی سمجھو، مجھے پرواہ نہیں، مگر مجھے ہے، میں آپ کی بیوی ہوں. میں نے تنگ آ کر کہا.
پھپھو کی گھر میں موجودگی مجھے حوصلہ دیے ہوئے تھی۔ پھر انہوں نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے میرے حقوق چاہیے۔ کیسے حقوق؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ میں چپ رہی تو انہوں نے تیز لہجے میں کہا، کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس جو یہ بکواس کر رہی ہو؟ آپ کی کمی ہے۔ میرا شوہر اب تک نہیں ملا مجھے۔ میرے ازواجی حقوق چاہیے ہیں۔ مجھے میرا شوہر چاہیے جس کا پیار میں ابھی تک نہیں پا سکی، میں نے بھی تیز لہجے میں کہا، اور شاید کبھی ملے گا بھی نہیں۔ انہوں نے گو آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر میں نے سن لیا، لیکن ابھی جواب بھی نہ دیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پھوپھو کی آواز آئی۔ شاداب نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور فواد کو ان کی گود سے لیتے ہوئے بولے، امی جان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ ڈسٹرب ہوں گی اس کی وجہ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مینا سے کہنا دودھ پلا کر مجھے دے آئے۔ امی اب آرام کرے، فواد یہیں سو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھوپھو چلی گئی تو انہوں نے فواد کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے مجھے دیکھا اور خود تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئے۔ اگلی رات وہ آلٹری میس میں ہونے والے ایک فنکشن میں شرکت کے بعد رات دیر سے آئے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ انہوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ جب وہ لباس بدل کر بیڈ پر لیٹے تو میں چپکے سے اٹھی اور بیڈ پر ان کے قریب لیٹ کر جیسے ہی بازو ان کے اوپر رکھنے چاہے، وہ میرے بازو جھٹکتے ہوئے نہ صرف بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے گھورتے ہوئے انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اگر بیڈ پہ ہی سونا تھا تو پھر صوفے پر لیٹنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ میری موجودگی میں آپ بیڈ پر جو نہیں لیٹتے۔ میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، پھر خود بھی اٹھ بیٹھی، مگر وہ میرے اٹھنے کا نوٹس لیے بغیر تکیہ اٹھانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاداب نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا تو میں نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہے لیکن کیوں؟ میری خطا، میرا جرم تو بتائیں۔ فضول باتیں نہ کرو، تکیہ مجھے دو۔ وہ خلاف توقع نرم لہجے میں بولے، پھر مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کا پیار چاہیے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اگر قاضی کے سامنے قبول کیا ہے تو دل سے بھی قبول کر لے۔ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ کیا کوئی اور؟ پلیز مینا چپ ہو جاؤ، انہوں نے ناگواری سے کہا اور بہت دیر کچھ سوچتے رہے، پھر طویل سانس لیتے ہوئے بولے، سنو مینا، میں نے قسم کھائی تھی کسی کی کہ میں اس کے سوا کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ کوئی عورت قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی بن کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ وہ چپ ہو کر کچھ سوچنے لگے، تھوڑی دیر بعد بولے، تم سے شادی مجبوری تھی، اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو خیر میں نے اپنی قسم توڑ دی، کیونکہ آدھی قسم کا تعلق اس کی زندگی سے تھا، لیکن آدھی قسم کا تعلق میری ذات سے ہے جسے میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ صاف صاف سن لو، میں تمہیں تمہارے ازواجی حقوق کبھی نہ ادا کر سکوں گا، نہ آج نہ آنے والے کل میں۔ آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ تمہارا مسئلہ فواد تھا، وہ حل ہو چکا ہے۔ تم عزت و آبرو کے ساتھ یہاں رہ رہی ہو، یہ میں تمہیں دیکھ سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ میری تمنا کبھی نہ کرنا، میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتا کہ میں صرف اس کا ہوں جو مجھے نہ مل سکی۔ وہ چپ ہوئے تو میں نے ایک لفظ بھی نہ بول سکی، یہ بھی نہ کہہ سکی، کیا وہ آنٹی عائشہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے میرے حقوق نہیں دیں گے؟ اور سنو، وہ تکیہ پکڑتے ہوئے بولے، ان باتوں کی خبر امی کو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حال میں۔ اگر تم نے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر یہاں نہیں رہ سکو گی۔ پھر وہ جا کر صوفے پر لیٹ گئے اور جلدی سے سو بھی گئے، مگر میں ساری رات جاگتی رہی۔ اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھے کچھ کہا اور نہ ہی میں نے خود فری ہونے کی کوشش کی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ وہ آرام سے بیڈ پر سو جاتے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی میں صوفے پر لیٹ چکی ہوتی تھی۔ بظاہر ہم سب بہت خوش تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ خوش صرف پھوپھو ہی تھی جن کو بہت طویل عرصے بعد خدا نے حقیقی خوشیوں سے نوازا تھا۔ ان کو بہت شوق تھا بیٹے کے پاس رہنے کا، بہو کا، پوتے کو گود میں کھلانے کا، اور یہ سب کچھ ان کو حاصل تھا۔ پھوپھو شاداب آفس سے آنے کے بعد ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے، پھر ان کو بلکہ ہم سب کو گھمانے لے جاتے۔ سارا راستہ وہ ہنس کر اور کبھی مسکرا کر پھوپھو سے باتیں کرتے اور کبھی مجھے بھی مخاطب کرنے کی زحمت کر لیتے، اور فواد تو ان کی جان تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔